أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين آمين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا آمين طيبا وعملا آمين متقبلا اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اللهم فقهنا في الدين اللهم لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم آمين أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب آمين يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا آمين رب العالمين الحمد آمين لله سبحان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल इसरा यानी कि सूरतुल बनी इसराइल की आयत नंबर 10 से 12 तक पढ़ेंगे। तजवीद कवायद में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी के हम कुछ उसूलों को पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने कल से बेशतर हरूफ मद्दा के साथ मद्दे आरिज़ वक्फ़ी किया। फिर हमने खड़ी हरकत के साथ कल मद्दे आरिज़ वक्फ़ी की प्रैक्टिस की और मिसालों को देखा, और उम्मीद है कि हम हरूफ लीन के साथ भी इसको कर लेंगे ताकि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और मिकदार, जो इसकी मिकदार है उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि इसको 2 से 5 अलिफ के बराबर खींच के लंबा करके पढ़ा जाता है, बड़ी मद इसको कहते हैं। आज भी इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। अपने सबक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु أعوذ बिल्लाहि بالله मिनश من الشيطان शैतानिर الرجيم रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله बिस्मिल्लाहिर الرحمن रहमानिर الرحيم रहीम। وأن الذين وأن أن الذين الذين وأن الذين وأن وأن الذين الذين لا يؤمنون لا لا يؤمنون يؤمنون لا يؤمنون لا يؤمنون يؤمنون بالآخرة 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 أعتدنا 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 لهم لهم عذابا أليما عذابا عذابا أليما أليما عذابا أليما عذابا أليما أليما وأن
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن وأن الذين الذين لا لا يؤمنون يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما दो चीजें आप जहन में रखिएगा। पहली बात ये कि वह अन्नल्लज़ीना लिखा हुआ है, वह इन्नल्लज़ीना नहीं है। हमजा के नीचे जेर नहीं है, ऊपर जबर है। दूसरा अज़ाबन अलीमा, अलीमा में हमजा को आइन की आवाज में बदलना नहीं है आपने। अलीमा नहीं है, अलीमा है। एक दफा फिर इसको पढ़ते हैं। वअन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिलआखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा وأن الذين لا يؤمنون يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان ويدعو الإنسان ويدعو الإنسان ويدعو الإنسان दाल के ऊपर कलकला करना है और कलकला वाज़ेह होना चाहिए। आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। लाम के ऊपर आपने कलकला नहीं करना है और नून के ऊपर आप इख्फा करेंगे। वयदउल इंसानु ويدعو الإنسان बिशर्रि بالشر बिशर्रि नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। बा को सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि बा शीन के साथ जुड़ेगा। आगे तशदीद है। दो तशदीदें जहां पर हों तो एक तशदीद पर ड्रॉप हो जाने का एहतमाल रहता है कि ये गलती जरूर होगी, तो आपने इस गलती से बचना है। बिश है ये, बिशर्रि बिशर्रि بالشر दुआअहू دعاءه बिलखैर। بالخير بالخير यहाँ पर हम मद्दे आरिज वक्फी कर रहे हैं और हम किसके साथ कर रहे हैं, ये हरूफ लीन है। आज उसकी भी एग्जाम्पल हमने पढ़ ली है। हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। मद्दे आरिज वक्फी के हरूफ लीन है और उसके बाद रा के ऊपर हम वक्फ कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम आर्जी मद यहाँ पर करेंगे। दुआअहू बिलखैर دعاءه بالخير وكان الإنسان وكان الإنسان وكان الإنسان وكان الإنسان عجولا عجولا आइन
लाइन की अदायगी को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। अजूला, عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو ويدعو الإنسان الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل وجعلنا الليل وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار 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 آيتين آيتين ही नहीं है, ये तय है, ठीक है। ता के ऊपर जबर है, उसके बाद या साकिन है, तो यहाँ पर या लीन हो रहा है। आयतैनी, आयतैन हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, तो इसको आप 2 हरकत तक खींच कर लंबा करके पढ़ेंगे। आयतैनी, आयतैन फमहौना, فمحونا आयतल लैली, الليل वजअलना وجعلنا आयतन नहारी। آية النهار अच्छा, जब हम इसको हदर के साथ पढ़ेंगे तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, आयतन नहारी नहीं पढ़िएगा। अमूमन यहाँ पर क्या गलती होती है, जब ये या जबर के साथ होता है तो इसको खड़ी जबर के साथ पढ़ा जाता है गलती से, क्योंकि पीछे हमजा के ऊपर भी खड़ी जबर है, तो वो एक लय के अंदर पढ़ते हुए आयातन कर दिया जाता है, तो जो गलत है। हरकत को गौर से देखिए और जो हरकत हो उसके मुताबिक पढ़ने की कोशिश कीजिए। आयतन नहारी, آية النهار मुबसिरतन लितबतगू, مبصرة لتبتغوا मुबसिरतन लितबतगू, مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم فضلا من ربكم فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين
عدد السنين عدد السنين عدد السنين والحساب والحساب وكل شيء وكل شيء فصلناه فصلناه صوت को पूर करके पढ़िए فصلناه تفصيلا تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل 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 وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب عدد السنين والحساب عدد السنين والحساب وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَأَنَّ اور یہ کہ الذین وہ لوگ جو لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر اعتدنا تیار کیا ہم نے لہم ان کے لیے عذابا عذاب علیمن دکھ دینے والا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کی رشت و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی جو ہمارے لیے رشت و ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری ہے مومنین کے لیے کہ جو اس پر عمل کرے گا، جو نیک اور صالح اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، جس طرح سے بنی اسرائیل کا یہاں پر ذکر چلتا آ رہا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق پڑھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، ان کو تورات عطا کی گئی لیکن انہوں نے تورات کا وہ حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے تورات کو پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، اور شرک جیسی لعنت میں مبتلا ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدکاری اور بے حیائی کو انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، چاہے وہ منہ سے ایمان کا اقرار کرنے والے ہوں یا مسلمان خود کو کہنے والے ہوں، لیکن اگر وہ عمل سے بھی اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر نہیں رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو بھی انسان آخرت کو ذہن میں رکھتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ضرور ہے، اس کو اپنے مواخذے کا، اپنی جواب دہی کا ضرور ڈر ہوتا ہے کہ کل کو میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ لیکن جو کل سے بے خوف ہو جاتا ہے، آخرت سے بے خوف ہو جاتا ہے، قیامت کے دن سے بے خوف ہو جاتا ہے، یا وہ اس کے اوپر عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتا ہے کہ ایک قیامت ہے جو آنے والی ہے جس میں ہر انسان اپنے ہر کیے کا جواب اللہ تعالیٰ کو دے گا، تو پھر اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جو حدود ہیں اس سے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اعتدنا، اللہ تعالیٰ آلریڈی تیار کر کے رکھ چکے ہیں، لہم ان کے لیے عذابا علیما، ایک ایسا عذاب جو انتہائی دکھ دینے والا ہے۔ وَيَدْعُو، اور وہ دعا مانگتا ہے۔ کون دعا مانگتا ہے؟ الانسان، انسان ہمیشہ سے ہی جلد باز واقع ہوا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگی کس سے جاتی ہے؟ دعا مانگنے کا اصل حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دعا مانگی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ، اور دعا مانگتا ہے انسان بِالشَّرِّ، برائی کا۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کا، دعاءہ، جیسے دعا مانگتا ہے اس کا بالخیر، بھلائی کو۔ یعنی کہ انسان جس طرح اپنے لیے بھلائی کے لیے بہت زیادہ تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اسی طرح وہ اپنے لیے برائی بھی مانگتا ہے۔ اور وہ برائی کس طرح سے مانگتا ہے؟ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ اذیت، تکلیف اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور کسی بھی انسان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بھی تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور پھر اس کو وہ بد دعائیں دینے لگتا ہے اور اس میں وہ جلد بازی کرتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی اولاد کو بھی جب وہ اس کو تنگ کرتی ہے یا اس سے وہ پریشان ہوتا ہے تو انسان اپنی اولاد کو بھی بد دعا دیتا ہے، حالانکہ وہ بعد میں اس بات پہ پچھتاتا بھی ہے کہ اگر اللہ نے اس کی وہ بد دعا اس کے اولاد کے ہاتھ میں قبول کر لی تو لیٹر آن تکلیف اسی نے ہی اٹھانی ہے، کیونکہ وہ اصل میں یہ چاہتا نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو بد دعا دے، لیکن جذباتی اور تھوڑ دلا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بد دعا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے لیے بھی ایسی باتیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو آخر میں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور قرآن آپ کی سچی کتاب ہے، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ اسی طرح سے جو مسلمان مکہ کے اندر سخت اذیت اور تکلیف کا شکار تھے تو وہ بد دعائیں کیا کرتے تھے، تو وہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے جنہوں نے بالآخر کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح سے انسان جب اذیت، تکلیف یا کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے یا کسی بھی ایسے حالات میں پڑ جاتا ہے جو اس کو بہت زیادہ اس کے لیے پریشان کن ہوتے ہیں، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، تو وہ بد دعائیں دینے لگتا ہے، اور وہ بد دعا کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح وہ خیر کے لیے جلدی مانگتا ہے، اسی طرح بد دعا کے لیے بھی اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے پورا کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ دستور اور قانون کبھی بھی نہیں رہا کہ وہ اچانک سے کسی بھی چیز کو ظہور پذیر کر دے۔ اللہ تعالیٰ بتدریج ہر چیز کو کرتا ہے۔ وَكَانَ، اور ہے الانسان، انسان عجولا، بڑا جلد باز، وہ یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد میری جو بھی دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے ساتھ تدریج کے ساتھ درجہ بدرجہ کام کرتا ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر کسی کے اوپر زوال بھی آتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آتا ہے، اچانک سے نہیں آتا ہے۔ اس کی آگے ہم دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح درجہ بدرجہ کام کرتے ہیں، یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، اللیلہ، رات کو، والنہارا، اور دن کو، آیتینی، دو نشانیاں۔ اب اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی ہیں، اور اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ وہ جو نشانیوں کو دیکھ سکتا ہو، جو عقل رکھتا ہو۔ فَمَحَوْنَا، پھر مٹا دیا، تاریک بنایا ہم نے، آیتن، نشانی کو، لیلی، رات کی، وجعلنا، اور بنائی ہم نے، آیتن نہاری، نشانی دن کی، مبصرتن، روشن، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلاً، فضل، من ربکم، یعنی کہ روزی اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم معلوم کرو، عدد، گنتی، السنین، سالوں کی، والحساب، اور حساب، وَكُلَّ، اور ہر شیء، چیز، فصلناہ، بنایا، بیان کی ہم نے اسے، تفصیلا، تفصیل سے بیان کرنا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب دن نکالتا ہے تو اچانک سے ایک دم سے سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نہیں چمکنے لگتا، بلکہ بتدریج جو ہے وہ روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور وہ پھر پورے طریقے سے، پوری تمازت کے ساتھ چمکتا ہے۔ اسی طرح جو رات ہے وہ اچانک سے گہری اور تاریک نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تاریکی چھانے لگتی ہے، اور پھر چاند نکلتا ہے اور اپنی روشنی سے پورے عالم کو منور کرتا ہے۔ تو یہ اسی طرح موسموں کی تبدیلی وہ بھی اچانک نہیں ہوتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ، آرام آرام سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر کام کو بتدریج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دن کو، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور دن کو کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکیں۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور یہ رات اور دن کا آنا جانا ہمارے لیے اس وجہ سے بھی ہے تاکہ ہم سالوں کا حساب رکھ سکیں، دنوں کا، مہینوں کا حساب رکھ سکیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو جلد بازی ہے، جو جذباتی اقدام ہے، ان سے روکنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہمیں بنائے، اور رات اور دن کی جو نشانیاں ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں بھی کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا،
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाह खैरन। खैरन। वयकुम।